घर घर में लोग परेशान हो गए हैं कि रिज़्क क्यों नहीं आता। 99% लोग ये काम नहीं करते। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी आपने गौर किया कि इंसान दिन रात मेहनत करता है, कोशिश करता है, दुआएं करता है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि रिज़्क में बरकत नहीं। कभी घर में पैसा आता है मगर ठहरता नहीं, कभी आमदनी अच्छी होती है लेकिन सुकून नहीं होता, कभी इंसान के पास बहुत कुछ होता है मगर दिल मुतमईन नहीं होता, और कभी एक शख्स की आमदनी कम होती है लेकिन उसके घर में सुकून, मोहब्बत और बरकत नज़र आती है। आखिर ऐसा क्यों है? चलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आखिर में आपको एक बहुत राज की बात का पता चल जाएगा। क्या रिस्क सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाने का नाम है, या रिस्क के पीछे कोई और हकीकत भी है? आज की इस वीडियो में हम चंद ऐसी बातें समझेंगे जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। पहली बात, रिस्क सिर्फ पैसा नहीं। हम अक्सर रिस्क का मतलब सिर्फ पैसा समझते हैं, लेकिन ज़रा सोचें, आपकी सेहत भी तो रिस्क है, आपके वालिदैन का साया भी तो रिस्क है, अच्छे रिश्ते भी रिस्क होते हैं, घर का सुकून रिस्क है, वक्त पर मिलने वाली मदद भी रिस्क है, और अल्लाह की तरफ से हदायत मिलना भी बहुत बड़ी नेमत में शुमार होता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा है लेकिन वो हर वक्त परेशान रहता है, नींद नहीं आती, घर में सुकून नहीं, रिश्ते ख़राब हैं। दूसरी तरफ एक शख्स की आमदनी महदूद है लेकिन उसके घर में मोहब्बत है, सेहत है, सुकून है, और वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। तो हमें सोचना चाहिए कि असल अमीरी क्या है, सिर्फ बैंक बैलेंस या दिल का सुकून भी? इसलिए हमें रिस्क मांगते हुए सिर्फ अल्लाह से ये नहीं कहना चाहिए कि या अल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा पैसा दे दे, बल्कि ये भी मांगना चाहिए कि या अल्लाह मुझे हलाल, पाकीज़ा और बाबरकत रिस्क अता फरमा। दूसरी बात, हलाल रिस्क की अहमियत क्या है? एक बहुत ही अहम चीज़ जिसे इंसान कभी कभी नज़रअंदाज कर देता है, और वो है हलाल कमाई। फ़र्ज़ करें दो लोग हैं, एक शख्स ईमानदारी से काम करता है, उसे कम नफ़ा मिलता है, लेकिन वो झूठ, धोखा और हराम तरीक़ों से बचता है, और दूसरा शख्स लोगों को धोखा देकर ज़्यादा पैसा कमा लेता है। बाहर से देखें तो शायद दूसरा शख्स ज़्यादा कामयाब नज़र आए, लेकिन मुसलमान के लिए कामयाबी का मेयार सिर्फ ज़्यादा पैसा नहीं होना चाहिए। अब असल सवाल ये है, मेरा रिस्क हलाल है या नहीं? कुरान पाक हमें पाकीज़ा चीज़ें खाने और हलाल तरीके से कमाने की तालीम देता है। इसलिए अगर रिस्क में बरकत चाहते हैं तो पहले अपनी कमाई के तरीके पर गौर कर लें। तीसरी बात, नमाज को नज़रअंदाज ना करें। अब ज़रा एक मिसाल सुन लीजिए। एक शख्स हर रोज़ दफ्तर जाने के लिए वक्त पर उठता है, काम के लिए वक्त निकालता है, कारोबार के लिए वक्त निकालता है, और मोबाइल के लिए तो घंटों निकालता है, लेकिन नमाज के वक्त कहता है कि मैं बाद में पढ़ लूँगा। हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए, अगर दुनिया के कामों के लिए हम वक्त निकाल सकते हैं तो अल्लाह के लिए वक्त क्यों नहीं निकाल सकते? नमाज सिर्फ एक ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि अल्लाह से ताल्लुक़ का ज़रिया भी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने की राह निकाल देता है, और उसे वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। ये आयत हमें तकवा और अल्लाह पर एतमाद की तरफ मतवज्जा करती हैं। और चौथी बात, इस्तग़फ़ार करना। मेरी अज़ीज़ा, एक ऐसा अमल है जिसे बहुत से लोग मामूली समझते हैं, यानी कि इस्तग़फ़ार पढ़ना, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि अपने रब से मग़फ़िरत मांगो, बेशक वो बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है। उसके बाद कुरान पाक में बारिश, माल और औलाद जैसी नेमतों का ज़िक्र भी आता है,
اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ استغفار اللہ کی رحمت اور نعمتوں کی طرف متوجہ کرنے والا عمل استغفار ہے۔ اب مثال بھی سن لیں کہ فرض کریں ایک انسان اپنے دن کا آغاز موبائل دیکھنے سے کرتا ہے اور اٹھتے ہی سوشل میڈیا لگا لیتا ہے، پھر ویڈیوز دیکھتا ہے، پھر لوگوں کی زندگیوں کو دیکھتا ہے اور پھر شکایتیں لگاتا ہے اور پریشان رہتا ہے۔ اب ذرا سوچیں اگر وہ اسی وقت چند لمحے اللہ کو یاد کر لیتا، استغفار کرتا، دعا کرتا، تو اس کے دل کی کیفیت کتنی مختلف ہو سکتی تھی۔ اس لیے روزانہ اپنے معمول میں استغفار کو شامل کریں۔ اور پانچویں بات، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، لیکن جو ہمارے پاس ہوتی ہے اسے ہم بھول ہی جاتے ہیں۔ ایک بچہ کہتا ہے کہ میرے پاس نیا موبائل نہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے پاس صحت ہے، گھر ہے، والدین ہیں، کھانا ہے، تعلیم ہے۔ اور ایک عورت کہتی ہے کہ میرے گھر میں یہ چیز نہیں، لیکن شاید اس کے گھر میں ایسی نعمتیں موجود ہیں جن کے لیے کوئی دوسرا شخص دعا کر رہا ہوتا ہے۔ اور کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کسی کے خوابوں کی زندگی جی رہے ہوتے ہیں تو تب بھی آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اسی لیے روزانہ چند لمحے نکال کر سوچیں، آج اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ شکایتوں سے زیادہ نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ اور چھٹی بات ہے صدقہ کرنا۔ یہ ایک ایسا خوبصورت عمل ہے۔ صدقہ صرف بہت زیادہ پیسے دینے کا نام نہیں۔ اگر کسی ضرورت مند کی مدد کر سکتے ہیں تو کریں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں تو وہ بھی کھلائیں، کسی کی جائز ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو وہ بھی کریں، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا بھی نیکی ہے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مسکرا کر بات کریں، اخلاق سے بات کریں۔ ایک شخص کے پاس صرف تھوڑا سا کھانا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک ضرورت مند شخص کھانا چاہتا ہے۔ اس نے اپنے کھانے میں سے کچھ حصہ اسے دے دیا۔ ممکن ہے رقم کے اعتبار سے یہ بہت چھوٹی چیز ہو، لیکن اللہ کے ہاں اخلاص بہت اہم ہے۔ اسی لیے صدقہ کرتے وقت یہ نہ سوچیں میرے پاس تو بہت کم ہے، بلکہ سوچیں اللہ نے مجھے جو دیا ہے میں اس میں سے اللہ کی راہ میں کیا دے سکتا ہوں۔ اور ساتویں بات، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ رزق اور برکت کی بات ہو اور والدین کا ذکر نہ آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اسلام کی بہت اہم تعلیمات میں سے ہے۔ ذرا ایک منظر سوچیں، ایک نوجوان گھر آتا ہے، ماں کسی کام کے لیے اسے بلاتی ہے اور وہ غصے سے جواب دیتا ہے کہ ابھی میرا موڈ نہیں ہے اور میں نے ابھی نہیں کرنا۔ اور دوسری طرف کسی نوجوان اپنے دوست کی کال آتی ہے تو وہ فوراً اسے اٹھاتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے۔ والدین کی خدمت، ان کے ساتھ نرمی اور ان کے لیے دعا، ان کی جائز باتوں میں ان کا تعاون کرنا، یہ سب ہمارے کردار کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور اگر والدین دنیا میں موجود نہیں تو ان کے لیے دعا اور صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ آٹھویں بات، رشتہ داروں سے تعلق رکھنا۔ آج کے دور میں ایک اور مسئلہ بہت عام ہو گیا ہے۔ لوگ معمولی باتوں پر رشتے ختم کر لیتے ہیں۔ کسی نے دعوت میں نہیں بلایا تو ناراض ہو گئے، کسی نے جواب دیر سے دیا تو ناراض ہو گئے، کسی نے ہماری بات نہیں مانی اور ہم کہتے ہیں بس آج سے ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ لیکن اسلام ہمیں رشتوں کو جوڑنے کی بہت زیادہ تعلیم دیتا ہے۔ قرآن میں رشتہ داروں کا خیال رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہاں پر ایک مثال دوں گی کہ دو بھائیوں میں سے کسی بات پر ناراضگی ہو گئی۔
دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے۔ پھر ایک دن ایک بھائی نے خود پہل کی اور کہتا ہے کہ بھائی جو ہوا اسے ختم کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک رشتہ نہیں جوڑتا بلکہ دل میں بھی سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ اور نویں بات، صرف دعا نہیں، کوشش بھی کریں۔ یہ بات بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی ہے، اب کام خود ہی ہو جائے گا۔ اسلام ہمیں کوشش بھی کرنے سے نہیں روکتا۔ آپ دعا بھی کریں اور جائز کوشش بھی کرتے رہیں۔ ایک طالب علم کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے امتحان میں کامیاب کر دے، لیکن کتاب کھولتا ہی نہیں۔ کیا یہ درست رویہ ہے؟ اسی طرح ایک شخص کاروبار کے لیے دعا کرتا ہے لیکن کام سیکھنے، محنت کرنے اور ایمانداری سے کوشش کرنے کو تیار ہی نہیں۔ دعا کے ساتھ ساتھ جائز اسباب بھی اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اور 10ویں بات، رزق کے بارے میں مایوس نہ ہوں۔ کبھی کبھی انسان بہت کوشش کرتا ہے مگر نتیجہ فوراً نہیں ملتا۔ یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے۔ انسان سوچتا ہے شاید میری دعا تو قبول ہی نہیں ہونی، شاید میرے لیے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ممکن ہے جس چیز کو ہم اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو، اور ممکن ہے اللہ کسی بہتر وقت کے لیے چیز محفوظ کر رہا ہو۔ اسی لیے دعا کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں اور حلال راستہ چھوٹی سی سبق آموز مثال فرض کریں۔ ایک شخص ہر روز اپنے گھر سے نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ آج میرے لیے آسانی پیدا فرما۔ وہ ایمانداری سے کام بھی کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ بھی نہیں دیتا اور نماز کی پابندی بھی کرتا ہے، والدین سے اچھا سلوک بھی کرتا ہے، استغفار کا ورد بھی کرتا ہے، اور جو ملتا ہے اس پر اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر بھی ادا کرتا ہے۔ اب فرض کریں اسے ایک دن بہت بڑا موقع نہیں ملا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو چھوڑ دیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج کا دن اس کی تربیت کا ہوگا، کل کوئی دوسرا دروازہ کھلے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم نقصان سمجھ رہے ہوتے ہیں، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ آخر میں ایک بہت ہی اہم بات، اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں تو آج سے اپنی زندگی میں چند چیزیں شامل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ پہلے تو نماز کی پابندی کریں، کثرت سے استغفار کیا کریں، حلال کمائی کی طرف آئیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتہ داروں سے اچھا تعلق کریں، صدقہ اور دوسروں کی مدد کریں، اور اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور دعا کے ساتھ ساتھ جائز محنت، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ رزق صرف یہ نہیں کہ آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں، رزق یہ بھی ہے کہ آپ کے دل میں سکون کتنا ہے، آپ کے گھر میں محبت کتنی ہے، آپ کی صحت کیسی ہے، آپ کے پاس نیک لوگ کتنے ہیں، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنی طرف پلٹنے کا موقع دیا۔ اختتامی دعا یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں حرام کمائی سے محفوظ فرما، ہمیں نماز کا پابند بنا، ہمیں کثرت سے استغفار کرنے والا بنا، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور برکت عطا فرما۔ جو لوگ مالی پریشانی میں ہیں ان کے لیے آسانی فرما، جو لوگ روزگار کی تلاش میں ہیں ان کے لیے حلال راستے کھول دے، اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں، شاید آپ کے ایک شیئر کسی کی انسان کی زندگی کے لیے امید کا سبب بن جائے۔ اللہ حافظ۔